मसीहा के कादर जलाली फ़तेहमंद और अजीम नाम में एक बार फिर तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ तमाम कलीसिया पाकिस्तान के साथ होता रहे और खुदावंद खुदा आपको बहाल करे। खुदावंद का रहम और फजल जो आसमान से आता है, आसमान से उसकी ब्लेसिंग आती है, आसमान से उसका नूर आता है और वो इंसानों के साथ आता है। हमें उस नूर के अंदर रहने की ज़रूरत है, उसमें हमें और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। खुदा अपने नूर के वसीले से, अपने फ़ज़ल के वसीले से आपको बहाल करे। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और बेटियों और बच्चों और नौजवानों बुज़ुर्गों, दुआ की हमें क्यों ज़रूरत है, हम क्यों दुआ करते हैं, किस लिए करते हैं? तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और बेटियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुआ जो है वो हमारा रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करती है, खुदा के साथ मजबूत करती है। और दुआ हमें क्यों करना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि जब हम दुनियादारी में रहते हैं, दुनिया के मामलात में रहते हैं और अपने घर बार को चला रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि बहुत दफ़ा हम दुनिया के कामों के अंदर इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अपने ऑफिस कामों के अंदर लग जाते हैं कि कई बार हमें मौका नहीं मिलता कि हम दुआ कर सकें। और मसीह यीशु ये पहले से ही जानते थे कि मेरे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा ताकि वो मेरे साथ जो है रिलेशनशिप कायम कर सकें। लेकिन मसीह यीशु ने हमें ये बताया, हमें ये सिखाया है कि हमें खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है और वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ के ज़रिए हो सकता है। इसलिए हमें दुआ की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारी शख्सी ज़िंदगी, हमारी बातनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के सामने पाकीज़ा हो सके। और जब हम दुआ करेंगे, जब अपने होंठों को खोलेंगे, खुदावंद के सामने गिरियाज़ारी करेंगे, तो फिर खुदा हमारे उन तमाम फंसे हुए और उन तमाम मुश्किल कामों को जिसके अंदर हम जकड़े हुए हैं, हमें आज़ाद करेगा। और जब आप आज़ाद होंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और यही फार्मूला जो है वो हमें कलाम मुक़द्दस में मिलता है। जब भी कोई शख्स मुसीबत में हुआ, मुश्किल में हुआ, परेशानी में हुआ, तो उसने क्या किया? उसने फरियाद की, दुआ की और उसके रास्ते खुल गए। आज खुदा हमारे रास्तों को खोलना चाहता है। खुदा आज हमारी ज़िंदगी की उन हद्दों को जो बंद हो चुकी हैं आज खोलना चाहता है, ताकि आज हम दुआ के ज़रिए खुदा के साथ अपने आप को प्लग करें, जोड़ें, ताकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो सके। और हम देखते हैं अंजील मुक़द्दस में भी इसी तरह हुआ। हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम, हम देखते हैं कि जो शमाउन था वो खुदा का इनकार करता है, यीशु मसीह का इनकार करता है। और मसीह यीशु ने कहा था कि इससे पहले कि मुर्ग बांग दे तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा होता है, कई बार हम कमिटमेंट करते हैं, लेकिन कई बार कमिटमेंट करने के बावजूद भी हमसे वो काम नहीं होता जो हम करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं या कोई वादा करते हैं तो कोशिश करें कि आप खुदावंद के सामने इन बातों को लाएं। आप दुआ करें, अपने होंठों को खोलें और कहें कि खुदावंद ये मैं काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो मुझे हिकमत दे, दानिश दे। तो वो फिर आपके जहन को, आपकी सोचों को, ख्यालों को खोलेगा और अपने पाक रूह की तहरीक से आपको खर्च और इस्तेमाल करेगा। लूका रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम उसका 22वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, शमाउन शमाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैं तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। यहाँ देखें कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह तुम्हें पटक दे, तुम्हें झटक दे, तुम्हें फेंक दे। लेकिन खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए तरस रखता है। वो नहीं चाहता कि शैतान जो उन्हें पटक दे, उनको मारे, उनके साथ नावर सलूक करे और उनको तरह तरह की शब्द प्रस्ती में रहने दे। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशन को कायम करेंगे, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर कलाम मुक़द्दस बताता है कि फिर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत होंगे। और 22वीं आयत में लिखा है
کہ خدا نے اپنے لوگوں سے کیا کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو قائم کیا، خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اگر آج ہم انسان ہوتے ہوئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بہت ساری ہڈنس پرابلم آتی ہیں، کئی بار ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر پرابلمز آتی ہے، لیکن پرابلم آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یسوع کے نام سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دور ضرور ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں لیکن یسوع کے نام میں دور ہو جاتی ہیں۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اب یہودا اسکریودی کو دیکھ لیں کہ اس نے نافرمانی کی اور 30 روپوں کی خاطر یسوع مسیح کا سودا کر دیا، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، اور خدا چاہے تو سب دنیا کو معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو ان کی ججمنٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دیا ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرے۔ آج ہمیں بھی اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، خاندانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے کلیسیاؤں کے اندر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، گھروں کے اندر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، چرچ بلڈنگ کے اندر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مل کر اجتماعی طور پر، جماعتی طور پر، کلیسیائی طور پر، انفرادی طور پر دعا کر سکیں۔ اور بہت ساری کلیسیاں ایسے کرتی بھی ہیں، بہت سارے چرچز ایسا کرتے بھی ہیں، اور بہت سارے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیہ مذبے قائم ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور جب تک اس کے بلیورز، اس کے لوگ دعا کرنے والے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور دعا کی کیوں ضرورت ہے؟ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی بھی آپ پریشانی میں ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرے پاس اب کوئی وے نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی آس، کوئی امید نہیں ہے، کوئی بھروسہ، کوئی توکل نہیں ہے کہ میں کسی پر کر سکوں، کسی کو بلا سکوں کہ بھی میری مدد کے لیے آئے، تو اس وقت صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں جو حالات چل رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر کرونا وائرس کی وبا ہے، بہت ساری اموات ہو رہی ہیں۔ برازیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جرمنی کے اندر دیکھتے ہیں، بارسلونا اسپین کے اندر دیکھتے ہیں، کینیڈا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اٹلی کے اندر بہت ساری اموات ہوئی ہیں، اور اس کے بعد امریکہ کے اندر جس کے اندر 52 ریاستیں ہیں وہ بھی اس لپیٹ کے اندر ہیں۔ کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اس وبا سے بچا جائے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ صرف اور صرف دعا ہے، روزہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وے نہیں ہے۔ اگر وے ہے تو وہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ وہ تو ہے ہی نور ہے، اور جو اس کے پاس آئے گا، جب اس کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کرے گا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، آسمان سے سن کر ان کو قوت دے گا، طاقت بخشے گا، اور اس کو اور اس کے ملک کو، خاندانوں کو بحال کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تنگی اور تکلیف اور مشکل کی گھڑی میں بھی لوگوں نے دعائیں کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں گدسمنی باغ میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوتا ہے، یسوع مسیح گدسمنی باغ میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 22ویں باب، لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، یعنی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آج خدا ہمیں جگا رہا ہے، مسیح یسوع نے بھی کہا تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں جاگ کر اپنے ہوش و حواس کو کھول کر خداوند کے حضور آنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ۔ آج اگر ہم سوئے ہوئے ہیں، آج اگر ہماری باطنی انسانیت سوئی ہوئی ہے تو ہمیں جگانے کی ضرورت ہے۔
آئیں ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی آنکھیں کھولیں، اور جو آزمائش کی گھڑی میں آج ہم ہیں اس سے نکلنے کی راہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ اور مسیح یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے جو ان کی زندگی کے اندر آنے والی تھی پہلے سے آگاہ کیا، پہلے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے وے بتایا، اور مسیح یسوع نے انسٹرکشن دی اور کہا کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو کس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ ہم متی کی انجیل میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اس کے 6 باب کے اندر لکھا ہے 7ویں آیت میں کہ جب تم دعا کرو تو کس طریقے سے دعا کرو۔ دعا کا ایک پیٹرن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، لکھا ہے اور دعا کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، قوموں کے لوگوں کی طرح ہمیں بک بک نہیں کرنی، ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہمبل طریقے سے اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ اب جو میں کام کرنے لگا ہوں وہ ایک خاص ٹائم ہے، خاص ایک وقت ہے، اور اس وقت کے اندر آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے وہ جگہ جو ہے سلیکٹ کرنی ہے، وہ جگہ آپ نے چوائس کرنی ہے کہ کون سی جگہ ہے، پھر آپ نے اس جگہ پر مذبح بنا لینا ہے، اور ان سارے کونوں پر آگے اور پیچھے، لیفٹ اور رائٹ جو ہے برے کا خون، یسوع کا لہو مانگنا ہے۔ پھر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانگتے ہوئے خداوند یسوع مسیح سے کہنا ہے کہ مالک خداوند یہ جو جگہ ہے اس پر برے کا خون ہو، خداوند تیری رحمت تیرا فضل ہو، تاکہ مالک خداوند جتنا وقت میں تیری حضوری میں گزاروں وہ خداوند تو سن کر مجھے جواب دے اور مجھے بحال کر۔ لیکن ہمیں ایسی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کہ فقی اور فریسی بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ ہمیں ان کی طرح نہیں کرنا، لکھا ہے کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح ہمیں بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ لیکن ہمیں خدا نے جو پیٹرن دیا وہ یہ ہے، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پر مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے دوست ساتھی جو ہے جب بھی دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یسوع باپ تو میری دعا کو سن۔ تو اس بات کو آپ نہ ایسا کہیں، بلکہ کہیں کہ اے باپ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور جب آپ آخر میں کہیں تو کہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو کچھ میں نے مانگا ہے، جو کچھ تجھ سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے، یسوع کے نام میں قبول فرما۔ اور لکھا کہ جو دعا ایمان سے ہوگی اس سے بیمار بچیں گے، اگر انہوں نے کوئی غلطی کوتاہی کی بھی ہوگی تو اس کی معافی ملے گی۔ سو ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی آئے نا، انسان کی تو نہیں۔ انسان نے تو اپنی بادشاہی بنائی ہوئی ہے۔ کلیسیا کا جو ایک ہیڈ ہے یا ایک پاسٹر ہے، ایونجلسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ سلامت ہوں، میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ہی کلام سنانا ہے، میں نے ہی لیڈ کرنا ہے، میں نے ہی ورشپ کرنی ہے، میں نے ہی ایلڈر کے فرائض ادا کرنے ہیں، اور میں نے یہ کرنا ہے۔ آج ہم بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں، لیکن بادشاہی جو ہے خداوند یسوع مسیح کی ہے، انسان کی بادشاہی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں نے اپنی اپنی بادشاہی بنائی ہوئی ہے، لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ سے سوال ہے جو آپ سن رہے ہیں، کیا انسان نے خدا کی مرضی کو اس زمین پر رہنے دیا ہے؟ اس کی مرضی کو قائم کرنا چاہا ہے؟ ایک کوسچن مارک ہے۔ مسیح یسوع نے تو کہا تھا کہ اے باپ جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، لیکن انسان نے تو خداوند کی مرضی کو زمین پر پورے ہونے ہی نہیں دیا، اپنی نافرمانی کے ذریعے، اپنی بے عقلی کے ذریعے، اپنی بادشاہت کے لیے خدا کی مرضی کو پورا ہونے ہی نہیں دیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے وہ درد رکھتے ہوئے دعا میں، روزے میں
घुटनों के पल हो जाता है। और जब कोई बादशाह, जब कोई बड़े से बड़ा लीडर अपने आप को खाली करता है, खुदावंद के सामने आता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए अपने होंठों को खोलता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उसकी दुआ सुनता है, बशर्ते कि ईमान के साथ, भरोसे के साथ, तवक्कुल के साथ, क्योंकि वो ईमान का बानी और कामल करने वाला, बहाल करने वाला और इंसान की ज़िंदगियों के अंदर सब्र और हलीमी और आजिज़ी को पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है। और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और बेटियों, जो लीडर होता है ना, वो अपनी कौम के लिए दर्द रखता है, अपने कौम के लिए उसे कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से रखने में खड़ा हो। आज दुनिया में बहुत सारे लीडर्स हैं जो दुआ और रोज़े में ठहरे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद इस मोहलिक वबा से हमें छुड़ाए, और खुदा ज़रूर छुड़ाएगा, आमीन। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में है, इस वास्ते कि तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। मैं आपको बता रहा था कि मसीह यीशु ने गदसमनी बाग में अपने शिगिर्दों को ये सिखाया और अपने शिगिर्दों को ये बताया कि हमें क्या करना है, मजबूत होना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें ईमान में मजबूत होना है। जब भी कोई आजमाइश आती है, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है, तो हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है। और यहाँ भी हमें खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाजों को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह यीशु ने तो अपने शिगिर्दों से कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें रूहानी स्पिरिचुअल वारफेयर में भी हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ ही पाना है, अपने साथ ही रखना है। और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने बड़े तरीके के साथ इफिसस की कलीसिया के अंदर, आज की कलीसिया के अंदर इस बात को मेंशन किया, आज हमें बताया और हमें ये सिखाया। और उसने कहा कि हमें खुदावंद की कुदरत में और उसकी कुदरत के जोर में क्या करना है, स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, और खुदावंद के हथियारों को क्या करना है, हमने बांध लेना है ताकि इब्लीस के मंसूबों में कायम रह सकें। इब्लीस जो है आज शेर बब्बर की तरह धाड़े मारता है, किसी ना किसी तरीके से किसी को गिराए, लेकिन हमें खुदा गिराना नहीं चाहता, खुदा में उठाना चाहता है। अगर आप दुआ में मजबूत होंगे, खुदावंद यीशु मसीह में स्ट्रांग होंगे, तो फिर इब्लीस का कोई दाव पेच नहीं चलेगा। बेशक वो कोशिश करता है, कहीं ना कहीं बिगाड़ लाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदा अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है। जब आप यीशु के कफारे में आते हैं, यीशु के लहू में आ जाते हैं, तो फिर कोई इब्लीस का वार चल नहीं सकता। और लिखा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में है, जो थर्ड हेवन है। वहाँ बहुत सारी शरारती कुव्वतें हैं जो आज भी ज़मीन पर काम कर रही हैं, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखने की ज़रूरत है, उस पर ईमान, भरोसा, तवक्कुल रखने की ज़रूरत है। तब फिर हम इन सारी मुश्किलों और परेशानियों से जो आज के दिन आ रहे हैं, ये बुरे दिन हैं, इनमें हम कायम रह सकते हैं, इनमें हम स्ट्रांग हो सकते हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमें फिर क्या करना है, सच्चाई के साथ अपनी कमर कस के, रास्तबाजी का बतका लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की जूती पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहने की ज़रूरत है, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बजा सको और निजात का खुर्द और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में हम गहरे चले जाते हैं, तो फिर कलाम मुक़द्दस के अंदर इस बात का वाज़ेह तौर पे बयान है कि वो हमें ईमान की सिपर के साथ कायम रखता है, अपनी क़ुव्वत के साथ कायम रखता है। और हमें क्या करना है, हर वक्त
اور ہر طرح سے روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ عید پینتیکوس کے دن ہوا کہ سب روح میں ایک تھے، دعا کر رہے تھے، شکر گزاری کر رہے تھے، اور خدا کا پاک روح آتا ہے اور سب روح القدس سے بھر جاتے ہیں، غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر منت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس غرض سے ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے اور سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی خدا کے لیڈرز ہیں، جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے فالوور ہیں، جتنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان، بھروسہ، توکل رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں پالوس رسول نے ایک پیٹرن دیا ہے، جس طرح کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، میرے خاندان کے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور پالوس رسول نے کہا کہ میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری کے ساتھ جو ہے ظاہر کر سکوں، بیان کر سکوں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پریئر واریر کی طرح، جس طرح کہ پریئر وارئرز ہوتے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دائرہ بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور سب مل کر جو ہے یونٹی کی پریئر کرتے ہیں، ان کو پریئر وارئر کہا جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم یونائٹ ہو جائیں، پریئر وارئر بن جائیں، اور ایک ایک ہو کر نہیں بلکہ مل کر دعا کر سکیں۔ وہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتے، کرونا وائرس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ ہم کیسے یہ جو ہے پریئر وارئر بن سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم اس چین کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس سلوشن ہے کہ ہم ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ فون کے ذریعے، ہم ٹیلی فون کال کر کے کسی کو بتا سکتے ہیں، کسی کو میسج دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر 24 آور دعا کریں، 12 گھنٹے دعا کریں، 6 گھنٹے دعا کریں، 3 گھنٹے دعا کریں۔ تو سب مل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوارڈینیشن کر کے ہم آج پریئر وارئر بن سکتے ہیں۔ بے شک ہم آج دور ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ ہوں، آپ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہ کر آپ پریئر وارئر کے طور پہ دعا کر سکتے ہیں۔ تب ہی پھر ہم سٹرونگ ہو سکتے ہیں اور ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شیر ببر کی طرح پھاڑنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ ہمیں سچائی سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمر پر راست بازی کا بتکا لگانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی کمر پر کوئی بھی چیز سٹرونگ طریقے سے باندھ لیں گے نا، اور آگے کوئی چیز ایسی لگائیں گے کہ جس کے اوپر آپ گولی بھی ماریں تو نہ لگیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ محفوظ ہیں، سیف ہیں۔ آج ہمیں بھی سیف رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فوج کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فرنٹ اوپر ایک جو ہے بتکا سا لگایا ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ کوئی چیز ماریں تو ان کو نہیں لگتی۔ آج ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کی جو ہے خدا یسوع مسیح کا بتکا لگانا ہے، یسوع مسیح کے لہو کو اپنے سینے پر باندھنا ہے، اپنے چاروں طرف یسوع مسیح کے لہو کو ریسیو کرنا ہے، تاکہ یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے اور اس کی روح کی تلوار کے ذریعے سے ہم ہر وقت و ہر لمحہ اس کے محبت میں، اس کے پیار کے اندر رہیں اور اس سے کبھی بھی جدا نہ ہوں، کیونکہ مسیح یسوع نے یہی کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم نے قائم رہنا ہے، اگر آج ہم نے خدا یسوع مسیح میں آگے بڑھنا ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کہ مسیح یسوع نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، مسیح یسوع نے ہمیں دعا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اصول بتائے ہیں، اور مسیح یسوع نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک جگہ جو ہے مخصوص کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ مسیح یسوع نے کہا تھا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھڑی میں جاؤ، اپنے گھر میں رہو، جگہ مخصوص کرو اور خلوت میں، علیحدگی میں دروازہ بند کر کے خدا سے دعا کرو۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کے حضور گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نبی نے بھی کہا تھا نا کہ ہمیں دعا کرنی ہے، گریہ زاری کرنی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے،
تبھی ہم بحال ہوں گے، قومیں بحال ہوں گی، گھرانے بحال ہوں گے، کلیسیاں بحال ہوں گی، اور ہر طرح کی خدا وبا سے، ہر طرح کی پریشانی سے انسان کو آزاد کرے گا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کے لوگ اس کے نام سے جب کہلائے جاتے ہیں اور خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں، تو آسمانوں کے اوپر، جو آسمانوں کے اوپر خدا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا بچانے والا، ہمارا چھڑانے والا ہے، وہ آسمان سے سن کر اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ سو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بحال کرے، ملک پاکستان، کلیسیا پاکستان کو بحال کرے، پوری دنیا کو اس وائرس سے بحال کرے، اور خدا اپنے رحم، اپنے فضل کو جاری کرے، تاکہ دنیا کے اندر امن ہو، سلامتی ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، اور خداوند کے لوگ مل کر دعا کر سکیں، روزے میں ٹھہر سکیں۔ اس لیے ہمیں دعا کی اشد ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ متفق ہوں، میرے ساتھ متفق ہو کر آپ دعا کریں، کلیسیاؤں کے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، بہنوں کے لیے دعا کریں، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے دعا کریں۔ ان دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے ہاسپٹل کے اندر ہمارے مسیحی بھائی اور بہن اور بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں، وہ ڈاکٹر، نرسز جو ہیں، وہ خدمت خلق کر رہی ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے تمام ان مسلم بھائیوں بہنوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں جو اس وقت ہاسپٹلز کے اندر جو ہے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے سپورٹنگ پریئر کر سکتے ہیں۔ آپ مسلح افواج کے لیے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے لیے، اور تمام ان سیاسی لیڈرز کے لیے، ان تمام خادموں کے لیے، لیڈرز کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان تمام بچوں کے لیے، ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو مشکلوں پریشانیوں میں ہیں۔ آج ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے آج کچھ نہیں ہے، وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرف سے کچھ مل جائے۔ آج آپ ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کا فوکس لوگ نہ ہوں بلکہ خداوند یسوع مسیح ہو۔ وہ لوگ جو آج پیاسے ہیں، آج ان کی پیاس یسوع مسیح کی طرف ہو، تاکہ یسوع مسیح جو آب حیات ہے وہ ان کو پلائے تاکہ وہ زندہ رہیں۔ آپ ان قوموں، قبیلوں، امتوں کے لیے دعا کریں جو خدا سے دور ہے، تاکہ خدا ان لوگوں پر رحم کرے، فضل کرے، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے شامل ہو سکیں، ان کے ساتھ پلگ ہو سکیں، جڑ سکیں، تاکہ وہ خداوند کی اس آمد کے انتظار کر سکیں کہ مسیح یسوع آنے والے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ ان مخالفوں کے لیے بھی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتے، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو میری مخالفت کرتے ہیں۔ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ خدا ان کے دلوں کو نرم کرے، وہ زمین جو سخت ہو چکی ہے اب نرم ہو جائے، تاکہ نرم زمین پر جب ہل بویا جاتا ہے تو پھر ایک خوبصورت فصل آتی ہے۔ آج ہمیں اس فصل کو اگانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کلیسیا مذہب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعا کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہم سرخرو ہوں گے، تب ہم بحال ہوں گے۔ آئیں ہم سب آج یونائٹ ہو جائیں، آج ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ہم دعا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں۔ ہم غیر زبان میں دعا کر سکتے ہیں تو غیر زبان میں دعا کریں۔ آپ جس زبان میں خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ دعا کرنا شروع کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اکٹھا کریں، اور میاں بیوی اپنے آپ کو جو ہے خداوند کے لیے وقف کرتے ہیں، اور میاں بیوی اپنے ہاتھوں کو پکڑ لیں، بہن بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، اور بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ لے۔ کلیسیا پاکستان جو ہے اپنے بہن بھائیوں کا ہاتھ پکڑ لے، بنی اسرائیلی قوم عالمگیر کلیسیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو جب آپ پریئر واریر کے طور پہ مل جائیں گے تو خدا آسمان سے سن کر اپنے رحم کو، اپنے فضل کو جاری کرے گا۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی تپالی، ہر طرح کی وبا یسوع کے نام میں جاتی رہے گی۔ قومیں، قبیلے اور امتیں یسوع کے نام میں بحال کی جائیں گی۔ اے مالک خداوند، یسوع کے نام میں میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں مالک خداوند کہ تو رحیم ہے، تو وفادار ہے، تو مالک خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ اے مالک خداوند، بے شک ہم انسان ہوتے ہوئے ہم نے اس زمین کو ناپاک کیا ہے، ہم نے اس زمین پر خداوند تیری مرضی کو پورا ہونے نہیں دیا، ہم نے اپنی بادشاہی بنائی ہے، اپنی مرضی کو پورا کیا ہے۔ اے مالک خداوند، آج وقت ہے، اے مالک خداوند، آج وقت ہے کہ تو اپنے لوگوں پر رحم کرے، اپنے لوگوں پر فضل کرے۔ مالک خداوند، اپنے
لوگوں کو بحال کرے تاکہ خداوند تیرے نام سے یہ لوگ آج بحال ہو جائیں۔ خداوند تیرے نام سے ان کی زندگیاں بحال ہو جائیں، ان کے خاندان بحال ہو جائیں، اور ملکوں کے ملک جو خداوند اس وقت اس وبا کے شکنجے میں ہیں خداوند آزاد ہو سکیں۔ اے مالک خداوند تو اپنے لوگوں کو بحال کر دے، اپنے لوگوں پر رحم کر دے، فضل کر دے۔ اے پاک روح القدس یسوع کے نام میں تو اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کر دے، تاکہ خداوند تیرے نام سے آج لوگ جو مسائل میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، اور مالک خدا ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، اے مالک خداوند تو اپنے لوگوں پر رحم کر اور فضل کر، اور آسمان سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کر۔ اے خداوند تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں بحال کر، تاکہ ہم یسوع مسیح کے نام سے خداوند تیری شکر گزاری کر سکے۔ اے مالک خداوند میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور بر وقت جواب دیتا ہے، اور تو نے جواب دیا ہے، اس کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے مالک خداوند تو عالمگیر کلیسیا، بنی اسرائیلی قوم، یروشلم اور دنیا میں جہاں جہاں خداوند تیرے لوگ ہیں جو دعا روزے میں کر رہے ہیں، اے مالک خداوند ان کی دعاؤں کو سن اور قبول کر۔ جس طرح ہم خداوند دیکھتے ہیں تیرا بندہ بزرگ موسیٰ رکھنے میں کھڑا ہوا اور کلیسیا کے لیے، بنی اسرائیلی قوم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اے مالک خداوند تو آج اس کلیسیا پاکستان میں تو ایسے رہنما، ایسے لوگ اٹھا کھڑا کر، تاکہ خداوند اس ملک میں خداوند تیرے نام سے بحالی آئے، تیرے نام سے تیرے لوگ خوشحال ہو سکیں، اور خدا ہر مشکل اور پریشانی سے آزاد ہو سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین، آمین ثم آمین۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ، آپ کی کلیسیوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔